बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मोहतरम, आज एक झूठे दावेदार की एक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको गौर से सुनेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सामीन मोहतरम, आप याद रखें, इस दुनिया में अल्लाह के एक निज़ाम में जितने झूठे लोग होते हैं सामीन, जितने मक्कार लोग होते हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुने, आप उनकी तहरीरें पढ़ें, आपको उसमें हमेशा उलझाव महसूस होगा। बेसरोपा और बेतुकी किस्म की बातें होती हैं। ये कहानी है हिंदुस्तान के एक ज़िला जिसका नाम गुरदासपुर है, उसके कस्बे कादियान में सन 1840 में ग़ुलाम मुर्तज़ा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम ग़ुलाम अहमद रखा जाता है। ग़ुलाम मुर्तज़ा का ताल्लुक़ मुग़ल बरलास ख़ानदान से था। बाद में यह लड़का मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नाम से मारूफ़ होता है। सामीन मोहतरम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अपनी ख़ानदानी निस्बत में तज़ब्ज़ुब का शिकार था। ये कभी ख़ुद को चीनी नस्ल, कभी ख़ुद को इसराइली, कभी यहूदी नस्ल और फिर इसी तरह कभी बनु इसहाक़ से निस्बत जोड़ता और कभी बनु फारिस के साथ, कभी अपना ताल्लुक़ बनु फातिमा के साथ। इस तरह का इसके अपने खून का एक माजून मुरक्कब बना के रखा हुआ था। ये इसने इस तरह की अपनी बातें छड़ी। सामीन मोहतरम, 1857 की जो जंग आज़ादी है उसमें इस ख़ानदान ने अंग्रेज़ साम्राज्य का न सिर्फ साथ दिया बल्कि 50 घोड़ों और अफराद की मदद के साथ अंग्रेज़ों की मदद की। सामीन मोहतरम, मिर्ज़ा का घराना अंग्रेज़ साम्राज्य का बड़ा खैर ख्वाह था। ये अपने आप को उनका काश्ता पौधा कहा करता था। ये वो शख्स था, जब ये बड़ा हुआ इसने नबी होने का दावा किया। आइए इस शख्सियत का जो मालिक बंदा है, इसकी किताबों में इसके हवाले से क्या लिखा गया है, ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखता हूँ। सामीन मोहतरम, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का जो घराना है ना, तो बहुत ज़्यादा कोई ये अमीर आदमी था ना ही बहुत कल्लाश था, बल्कि घर में इसको खाने के लाले पड़े हों ऐसी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं थी। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के बचपन के हवाले से सीरतुल महदी में लिखा है कि मिर्ज़ा को बचपन में छोटी उम्र में चिड़ियाँ पकड़ने का बड़ा शौक़ था। जब चिड़ियाँ पकड़ता तो उन्हें ज़िबा करने के लिए इसके बाद चाकू ना होता। बसा औक़ात एक कमीज 7-7 दिन पहनता, ये मिर्ज़ा की हालत थी और उसे धुलवाने या बदलने की नौबत ना आती। सामीन मोहतरम, इसी तरह मिर्ज़ा काम काज में भी इंतहाई काम चोर था। काम काज की वजह से अपनी वालदा से अक्सर यह नाराज़ रहता था और वालदा की खिदमत भी नहीं करता था। सामीन मोहतरम, फिर सामीन हालात यहाँ तक थे कि मिर्ज़ा की वालिदा जो हैं, उन्होंने मिर्ज़ा को जब किसी काम के लिए बोलना है तो मिर्ज़ा अपनी वालदा की अक्सर नाफरमानी करता था। मिर्ज़ा अपनी माँ का एक नाफरमान बच्चा था। वालदा ने कहा कि एक बार अपनी जवानी के ज़माने में हज़रत मसीह मौद तुम्हारे दादा की पेंशन वसूल करने गए तो पीछे से मिर्ज़ा इमामुद्दीन भी चला गया। जब आपने पेंशन वसूल कर ली तो आपको बेला फिसला कर और धोखा देकर बजाय कादियान लाने के बाहर ले गया, इधर उधर फिराता रहा। फिर जब उसने सारा रुपया जो रकम थी सामीन मोहतरम, जिसको मसीह मौऊद बोलते हैं, सारा रकम उड़ाकर हड़प करके ख़त्म कर दिया तो आपको छोड़कर कहीं और चला गया। हज़रत मसीह मौऊद इस शर्म से वापस घर नहीं आए। सीरतुल महदी में ये करतूत लिखे हुए हैं। अपनी वालदा की बात नहीं मानता था, जैसे मैंने आपको बताया। बचपन में बच्चों जैसी हरकतें करता था। चोरियां करने की भी मिर्ज़ा को आदत थी। फिर ऐसा भी हुआ सामीन, आप इसके बचपन का मामला देखिए। जिस बंदे ने बाद में नबूवत का दावा किया उसके हालात क्या थे। सामीन मोहतरम, बचपन में सीरतुल महदी में लिखा है, मुझसे वालदा साहबा ने कहा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे बच्चों ने कहा जाओ मीठा ले आओ। मैं घर गया
تو بغیر کسی کے پوچھنے کے ایک برتن میں سفید بورا تھا، اس سفید بورے میں جو سامان تھا اپنی جیب میں بھر کر باہر لے آیا۔ راستے میں وہ ایک مٹھی بورے میں جو مال تھا وہ میں نے اپنے منہ میں ڈالا، پر پھر کیا تھا، منہ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ 14 طبق روشن ہو گئے مرزا صاحب کے، اور کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ اس کو میٹھا اور گڑ سمجھ کے منہ میں ڈالا تھا، جب منہ میں وہ ڈالا تو میری سانس بند ہو گئی اور بڑی تکلیف ہوئی۔ جس کو گڑ سمجھا تھا، جس کو میٹھا سمجھا تھا، وہ در حقیقت پیسا ہوا نمک تھا، جس نے مرزا صاحب کی بتی کا چراغ سامین گل کر کے رکھ دیا۔ اتنا سادہ آدمی تھا کہ بعض اوقات راکھ سے روٹی بھی کھا لیتا تھا۔ سیرت المہدی میں لکھا ہے کہ ماں نے بوڑھی عورتوں سے کہا، ایک بار بچپن میں کسی بات پر ماں غصہ ہو گئی، میں نے روٹی مانگی، ماں نے کہا جاؤ جا کے خاک کھا لو، تو باہر گیا اور اس نے مٹی روٹی کے اوپر ڈال کر وہی کھانا شروع کی، اور جب مٹی روٹی کے ساتھ کھائی تو گھر میں ایک لطیفہ صاحب مشہور ہو گیا۔ یہ مرزا صاحب کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل نے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود اپنے جسمانی عالم میں اس کی جو ایڑی تھی وہ پاؤں کی طرف نہیں تھی بلکہ اوپر کی طرف ہو جاتی تھی، اور بار بار یہ عالم ہوتا تھا جب وہ لباس پہنتے تھے، نیچے کا بٹن اوپر کر لیتا تھا سامعین، اوپر کا بٹن نیچے کر لیا کرتا تھا۔ یہ عالم تھا مرزا کے بچپن کے کرتوتوں کا۔ بعض اوقات کوئی دوست کوئی چیز ان کے لیے لے کے آئے یا کوئی چیز لے کے آئے، کھانے کے بجائے روٹیاں گلے میں ڈال لیتا تھا۔ یہ مرزا صاحب کے پاگل پنوں کی عالم تھی۔ پھر کپڑوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ٹوپی اور سر کا جو مخصوص امامہ تھا، صاحب اس کو اتار کر تکیے کے نیچے رکھ لیتے تھے، اور رات بھر تمام کپڑے جن لوگ احتیاط کے ساتھ طے کر کے رکھتے ہیں تاکہ ان کی استری خراب نہ ہو۔ مرزا صاحب کی دماغی کیفیت کا آپ اندازہ کریں سامعین محترم، مرزا صاحب اپنے ان کپڑوں کو تکیے کے نیچے رکھ کے پھر سو جایا کرتے تھے، اور ان کی پھر سلوٹیں پڑ جاتی تھیں۔ جب سلوٹیں اس طرح پڑ جاتی تھیں تو کوئی بھی فیشن کا دلدار قسم کا بندہ دیکھ لے تو اپنا سر پیٹ کے رکھ لے کہ مرزا کو کپڑے پہننے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ نمبر 128 پر یہ بات لکھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تحریر کی، سنائی آپ کو میں نے۔ مرزا غلام محمد قادیانی 1864 سے لے کر 1868 تک سیالکوٹ کی کچہری میں سامعین 15 روپے ماہوار نوکری پر تنخواہ مزدوری کرتا تھا۔ اس شخص کی بے ایمانی کا یہ عالم تھا سامعین کہ اس کے دوست لنگر خانے کے معاملات میں اس پر خرد برد کا الزام لگایا کرتے تھے جب یہ وہاں سیالکوٹ میں یہ کام کرتا تھا۔ جب اس شخص کے حالات زندگی تفصیلی سے آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ انگریز نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ اس منصب کے لیے اسے تیار کیا، اس لیے کہ یہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتا تھا۔ اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے، راہ ہموار کرنے کے لیے مبلغ اسلام کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ عیسائیوں، ہندوؤں اور آریوں کے ساتھ کچھ مناظرے کیے، چونکہ مسلمان جذباتی قوم ہے سامعین۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے، اس کی تحسین کی، اس کو پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا، اس کی عزت افزائی ہونا شروع ہو گئی سامعین محترم۔ اس طرح سے کچھ مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کی، اور پھر سن 1880 میں سے پہلے کی بات ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی اسلام کی صداقت پر براہین احمد کے نام سے ایک کتاب لکھنے کا اس نے سامعین اعلان کیا، اور کہا 50 جلدوں پر مشتمل اسلام کی حقیقت اور اس کی صداقت پر میں کتاب لکھوں گا، اس کی 50 جلدیں ہوں گی۔ اس کے لیے لوگوں سے چندے کی صاحب نے اپیل کر دی، چونکہ لوگوں میں بہت مشہور تھا، چالاک تھا، چرب زبان تھا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا، لوگوں کے جذبات سے یہ کھیلتا تھا سامعین محترم، لہذا لوگوں نے چندہ دے دیا۔ سن 1980 میں مرزا نے کتاب کی پہلی 2 جلدیں منظر عام پر لے آئیں، اس کتاب کی، اور آپ کو سن پر تعجب ہوگا کہ دونوں جلدوں میں ٹوٹل جو صفحات تھے وہ 138 تھے۔ 5 جلدیں شائع کرنے کا وعدہ کر کے قوم کو دھوکے اس نے ٹوٹل کتنی جلدیں دیں؟ 50 جلدوں کو بول کے اس نے 5 جلدیں دیں، اور جب 5 جلدیں مرزا نے اس وقت دی سامعین محترم تو لوگوں نے کہا بس کیوں کر دیا آپ نے مرزا صاحب، 50 جلدوں کے پیسے لیے لیکن 5 دیا آپ نے۔ تو بڑی ڈٹائی سے اس نے بعد میں یہ بولا کہ بھائی 5 ہی تو شائع کی ہیں، 5 اور 50 میں 0 کا ہی تو فرق ہے، اگر 50 سے 0 ختم کر دے 5 رہ جاتا ہے،
5 کے ساتھ 0 لگا دیں 50 ہو جاتا ہے۔ ان باتوں سے اس کے بھام، اس کے کرتوت، اس کی غلط بیانی کا اندازہ کیجئے، جس سے بعد میں ان کے لوگوں نے نبی مانا، مسیح موعود کا، کہیں مہدی کا، کہیں کیا کہا، کہیں کیا کہا۔ سامعین محترم، مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اس خاندان سے تھا جو نہ صرف انگریز کا وفادار تھا بلکہ ان سے شدید محبت کرتا تھا۔ مرزا ان چند لوگوں میں سے تھا جو ہندوستانی ہونے کے باوجود اپنے ہم وطنوں کو سدا انگریزوں کا غلام دیکھنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان میں لمبی مدت تک حکومت کرنا چاہتے تھے۔ صرف مسلمان ہی ایسی قوم تھے جو مدتوں کے ساتھ اس کا جہاد کرتی رہی، انگریزوں کے ساتھ لڑائی کرتی رہی۔ چنانچہ انگریز چاہتا تھا ایک ایسا بندہ چاہیے جس کے پاس بہروپیہ ہو، مذہبی لبادہ ہو اس کے پاس، اور مذہبی لبادے میں مسلمان قوم کو وہ انگریز کا غلام بنائے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مقصد کے لیے مرزا کو استعمال کیا، اور بڑی موزوں شخصیت ان کو نظر آیا، اور مرزا کو انہوں نے اس کے لیے مکمل قسم کی معلومات دی، فنڈنگ کی، مالی معاملات کیے، اور مرزا کو سامنے لائے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنانے کی 2 بڑی وجوہات تھی سامعین محترم۔ ایک تو انگریز کی اطاعت اور فرمانبرداری کو دل و جان سے قبول کرنا، دوسرا انگریز حکومت کے استحکام کے لیے جہاد جیسی عظیم انسانی اور اسلامی ایک فریضے کو حرام قرار دینا۔ اور بڑے بڑے مقاصد کے حصول کے لیے مرزا کے اپنے الفاظ پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے مخالفت جہاد اور انگریزی حکومت کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھیں اور اشتہار شائع کیے ہیں، اگر وہ کتابیں اور رسائل اکٹھے کیے جائیں تو 1 نہیں سامعین، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 الماریاں بن جائیں، بھر جائیں۔ پھر میں نے ان کتابوں کو بلاد عرب، مصر میں، شام میں، کابل میں، روم میں پہنچایا، اور میری کوشش رہی کہ میں اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کو اس سلطنت برطانیہ کا سچا خیرخواہ کروں، اور جہاد کے جو محبت کرنے والے ہیں، جہاد کی تمنا رکھنے والے ہیں، اس جوش والے جو لوگ ہیں، اس مسائل والی جو باتیں کتابوں میں احمقوں کے دلوں میں گردش کرتی ہیں، ان کے دلوں سے میں جہاد کی حقیقت کو نکال کے رکھ دوں۔ اقبال نے کہا یہ فاقہ کش روح موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ قادیانی اسی کام کے لیے انگریزوں نے مامور کیا، اور روح محمد تھی، اور وہ جہاد کی حقیقت تھی جس کو اس نے حرام قرار دیا۔ سامعین محترم، انگریز چونکہ غاصبانہ طور پر ہندوستان پر قابض تھے، اس موقع پر انگریزوں کی دائمی غلامی کی تلقین اپنی قوم کو کرنا، آپ سوچئے کون سا مذہب ہوگا جو اپنی قوم کو غلامی کی طرف لے جائے گا؟ کوئی بھی مذہب غلامی اور ذلت کی زندگی بسر کرنے کی تعلیم بالکل بھی نہیں دیتا۔ یہ ایک جھوٹے مدعی نبوت کا جھوٹا مذہب تھا جو اپنے ہم وطنوں کو سدا غلام دیکھنا پسند کرتا تھا۔ اس موقع پر ہم علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، مفکر پاکستان، شاعر مشرق، فرزند کشمیر، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خوبصورت الفاظ میں آپ کی گوش و گزار کرتا ہوں۔ اقبال جیسا بندہ بھی ان کو سمجھ گیا تھا، دور حاضر کے لوگ ان کو نہیں سمجھے۔ اقبال نے کہا میں اپنے دل میں اس حوالے سے کوئی بھی شک اور شبہ نہیں رکھتا کہ قادیانی اسلام اور ہندوستان یہ دونوں کے غدار ہیں۔ یہ علامہ اقبال کے مشہور جملے ہیں۔ بلا شبہ مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان اور اسلام دونوں کا غدار تھا۔ وہ انگریز کو اولی الامر قرار دیتا تھا اور انگریز حکومت کو اپنی محسن قرار دیتا تھا۔ انگریز وہ قوم ہے جنہوں نے ہندوستان کو لوٹا، ظلم کا علم بلند کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تحریر میں مسلمانوں کو چور، قزاق اور حرامی تک قرار دیتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں اس کی حقیقت کا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوا، اللہ کے کلام کی توہین کی، رسول اللہ کی احادیث کی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، حدیث میں تحریف کی، قرآن میں تحریف کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی قارئین اکرام جتنے بھی جھوٹے مدعی نبی ہوئے، ان کی گفتگو سنیں۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا مکار، الجھاؤ والے، بے تک کی باتیں،
اس طرح کا فلسفہ عام انسان کو اس کے نبی ہونے کی حقیقت کو واضح کرتا ہے، اور یہی کام مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ پہلے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اس نے، آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا گیا، مرحلہ وار۔ 23 مارچ سن 1889 کو لدھیانہ میں باقاعدہ لوگوں سے اس نے بیعت کا کام کیا۔ برصغیر میں بیعت لینا ایک عام بات تھی، ہزاروں مشائخ علماء بیعت کرتے تھے۔ چونکہ یہ بطور مبلغ لوگوں میں مشہور ہوا تھا، اس لیے کسی نے بیعت پر زیادہ تنقید نہیں کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا دوسرا دور سن 1890 سے شروع ہو کر 1900 تک رہا۔ اس دوسرے دور میں مرزا نے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں واپس آنے اور آسمانوں میں زندہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ پھر ایک قدم آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے عیسیٰ بھی میں ہی ہوں، مسیح موعود بھی میں ہوں، نبی بھی میں ہوں، وہ عیسیٰ جن کے دوبارہ دنیا میں آنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر وہ مثل عیسیٰ، پھر وہ مثل مسیح یعنی مسیح علیہ السلام کے مثل ہونے کا دعویٰ، مثل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ پھر اس نے صاحب کن فیکون اور امام زمان ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ مرزا لکھتا ہے 1899 میں اپنے ذلی، بروزی اور لغوی نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ اب جھوٹی نبوت کا دوسرا اور آخری دور سامعین شروع ہوتا ہے، اور یہ 1901 سے لے کر اور اس کی وفات تک 1908 تک، جب تک یہ مردود زندہ رہا، یہ دور چلتا رہا۔ 1900 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بڑے واضح الفاظ میں اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ جن لوگوں نے اس کی نبوت کو قبول نہ کیا، اس نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کیا۔ سامعین محترم، اسی طرح مرزا کے غیر اسلامی عقائد، کفری نظریات کی بات جو اس نے اپنی کتابوں میں کی، میں نے شروع میں کہا، اللہ کی توہین کرتے ہوئے نظر آیا، رسول اللہ کی توہین کرتے ہوئے نظر آیا، قرآن میں تحریف، حدیث میں تحریف، صحابہ کی توہین، اہل بیت کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، انبیاء کرام کی توہین، یہ سارے کام مرزا اپنی زندگی میں کرتا آیا، اور یہ ساری باتیں اس کی اپنی کتابوں میں بڑے تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے سنائی۔ مرزا کا بیٹا کہتا ہے، قرآن بار بار پکار کر کہہ رہا ہے محمد ایک بار پھر دنیا میں آئے گا، اور یہ مرزا قادیانی ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ مرزا قادیانی ہے۔ وہ پھر آگے لکھتا ہے کہ پس مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ مرزا کو بھی حوض کوثر عطا کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو اس نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، جن کو میں تفصیل اور طوالت کی وجہ سے آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ گفتگو کے پہلے حصے میں میں نے آپ کے سامنے مرزا کے کچھ کرتوت، اس کے کچھ احوال، اس کا کچھ ماضی، یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کہاں پہنچا، کون لوگ ان کی سپورٹ کرتے رہے، کیا کیا یہ کرتا رہا، کہاں تک پہنچا۔ انشاءاللہ گفتگو کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے اسی ہی کہانی سے مزید پردہ اٹھاتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔